बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, तारीख़ का सबक है कि नाकामी से नहीं मायूसी से तबाही आती है। किसी भी बहरान या नाकामी के अंदर भी कई मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं, मगर जब किसी कौम को मायूसी घेर लेती है तो फिर उसका संभलना मुश्किल ही नहीं, ज़्यादातर केसेस में नामुमकिन हो जाता है। हालिया तारीख़ में 8 फरवरी 2024 मुल्की तारीख़ का शायद सबसे रोशन और उम्मीद से भरा हुआ दिन था, मगर उसी दिन के बाद जो रात आई उसने कौम को मायूसी के अंधेगार में धकेल दिया। आज 4 साल बाद भी मायूसी की तारीक रात छाई हुई है। फार्म 45 रोक कर जो फार्म 47 जारी किए गए, उसी एक फ़ैसले की कीमत पूरी कौम चुका रही है। मुसल्लत करदा हुकूमती गिरोह कौम को महफूज ज़िंदगी और इज़्ज़त नफ्स देने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है और अब इसका इतराफ़ करने में कोई आर भी नहीं समझ रहा। जिनके हाथ में बिला वजह इक़्तिदार थमा दिया गया, वो तमाम नताइज से बेपरवाह होकर सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात के लिए डट कर खड़े हो गए। पूरा मुल्क बदअमनी की आग में झोंक दिया गया। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KP को तो छोड़ें, वफाकी दारुल हुकूमत आज जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर पुलिस और दीगर फोर्सेस खड़ी हैं, फिर भी नाज़रीन फ़िज़ाइया का एक नेक नाम अफसर जो है वो दिन दहाड़े जाँ भाग कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म के नाज़रीन 13 कोऑर्डिनेटर हैं, 9 स्पेशल असिस्टेंट हैं, वज़ीरों की फ़ौज इसके अलावा है। उनमें से बेशतर के पास प्रोटोकॉल एंजॉय करने के सिवा कोई काम नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट भी चीख उठी है कि गलतियां हुकूमत में बैठे लोग कर रहे हैं, लेकिन बुरा भला उन्हें सुनना पड़ता है। मगर क्या कोई मसले के हल के बारे में सोच रहा है? क्या किसी जगह इस बात का एहसास पाया जाता है कि फार्म 45 में रद्दोबदल करके जो पहाड़ जैसी गलती की गई, उसके तदारुक का वक्त जो है वो तेज़ी से हाथ से निकल रहा है? अच्छा नाज़रीन, रज़ा डार के अगवा और ज़्यादती केस पर पूरे मुल्क की नज़रें, मगर दूसरी तरफ पूरी कोशिश हो रही है कि इस केस को लो प्रोफाइल में ले जाया जाए। एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस केस को मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश हो रही है या छुपाने की कोशिश हो रही है। इस केस में अब तक 8 मुलज़िम गिरफ़्तार हैं, जिनका 2 बार 5-5 रोज़ा रिमांड दिया गया है। मगर हैरानकुन तौर पर मुलज़िम रज़ा डार ने अभी तक कोई वकील ही नहीं किया। रज़ा डार के लिए एक से एक महंगा वकील अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार हो सकता है या हो सकता था, मगर एक हिकमत अमली के तहत कहा यह जार मुबैना तौर पर एक हिकमत अमली के तहत किसी को वकील नहीं किया गया। अंदाज़ा है कि मुलज़िमों का जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद भी फ़ौरी रिहाई की कोशिश नहीं होगी, ताकि केस को मुकम्मल तौर पे गुमनामी में भेजा जा सके। वकील ना करने की सबसे जो बड़ी वजह वो ये बताई जा रही है कि जब वकील अदालत में मुलज़िम के हक़ में दलाइल देगा तो उस पर नए नए सवालात जन्म लेंगे, क्योंकि ऐसे केस में मुलज़िम का दिफा जो है कोई आसान काम नहीं है। मुलज़िम रज़ा डार तक मीडिया की रसाई तो वैसे ही नामुमकिन बना दी गई है, मगर उसके वकील तक मीडिया को पहुंचने से कैसे रोका जा सकेगा? इसलिए फ़ैसला शायद यही किया गया है कि इस केस में रज़ा डार की फ़ैमिली कोई सरगर्मी ना दिखाए। दूसरी तरफ मुलज़िम रज़ा डार के मामू और वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी मोहतरम जनाब अली डार ने गुज़िश्ता रोज़ दाता दरबार के तौसीई मंसूबे का जायज़ा लिया। वो सर पर टोपी रख कर तौसीई कामों का जायज़ा लेते रहे। अली डार के इस दौरे की फ़ुटेज और तस्वीर मीडिया तक बाकायदगी के साथ पहुँचाई गई, ताकि डार फैमिली के बारे में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और जिनसी ज़्यादती के बाद जो तासुर बन गया है उसे किसी न किसी हद तक ज़ाहिल किया जा सके। लोगों को बताया जाए कि डार फैमिली तो बहुत मजहबी फैमिली है, जो दाता दरबार की तौसीई के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद रहती है। अच्छा नाज़रीन, KP में अरकान असम्बली का मरात बिल सामने आने पर PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह अपनी सूबाई क़यादत की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी, जिस पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को ख़ुद कहना पड़ा कि बिल पर पार्टी कारकुनों और मीडिया की तनकीद के बाद अब इस बिल पर नज़रसानी की जाएगी और जिन हिस्सों पर एतराज़ात हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मगर दूसरी तरफ देखें, यही बिल इसी बिल ने नून लीग की मुनाफिकाना सियासत को किस बुरी तरह बेनकाब किया है। 2 रोज़ से इस बिल के ख़िलाफ़ नून लीग की मकामी से लेकर वफाकी सतह तक की क़यादत
پی ٹی آئی پر بری طرح تنقید کر رہی تھی، اس کے لتے لے رہی تھی۔ نون لیگی بتا رہے ہیں کہ جی کے پی اسمبلی کے ارکان کس طرح بلو پاسپورٹ لے سکتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ کے پی اسمبلی کے ارکان ایسی مراعات کے حقدار نہیں ہیں۔ مگر دوسری طرف ناظرین پتہ چلا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے صوبائی ارکان اسمبلی اور ان کے اہل خانہ 70 کی دہائی سے ہی شاید بلو پاسپورٹ کی سہولت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جو کام پنجاب اور سندھ کے ارکان اسمبلی کے لیے جائز ہے وہ کے پی والوں کے لیے ناجائز ہے۔ اس طرح کی منافقانہ سیاست نون لیگ کے سوا شاید ہی کوئی اور جماعت کر سکے۔ دوسری طرف بلو پاسپورٹ کے معاملے پر نون لیگ کی قومی اور صوبائی قیادت بھی آمنے سامنے آ گئی ہے۔ کے پی اسمبلی میں نون لیگ کے ارکان جلال خان اور صوبیہ شاہد نے بلو پاسپورٹ پر وفاقی وزراء کی تنقید کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ بلو پاسپورٹ سمیت مراعات کا اصول ارکان اسمبلی کا حق ہے، جس پر نون لیگ نے دونوں ایم پی ایس کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، جس پر نون لیگی ایم پی اے جلال خان نے کہا ہے کہ جی شو کاز دینے والے بتائیں کہ وہ کس حیثیت میں ایسے نوٹس بھجوا رہے ہیں۔ اختیار ولی جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے سامنے لائے گئے تھے، اب ان کا کہنا ہے کہ کے پی کی صوبائی حکومت نالائق ہے تو اپوزیشن اس سے بھی زیادہ نالائق ہے۔ یعنی اختیار ولی جو ہیں وہ پی ٹی آئی فتح کرنے نکلے تھے مگر پورس کے ہاتھی کی طرح اپنے ہی فوجی کو چلنے شروع کر دیا۔ اچھا ناظرین، ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ہم کوئی بھی جو اس ملک میں رول آف لاء کا حامی ہے وہ صرف اس بات پہ کے پی اسمبلی کے اس مراعات والے بل پر تنقید نہیں کر رہا تھا کہ یہ مراعات غلط ہے۔ بات اس لیے کی جا رہی تھی کہ آپ کی یہ پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پہلی ترجیحات اس ماحول میں نہیں ہونی چاہیے آپ کی مراعات، جب آپ کا قائد جو ہے اور اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ قید میں ہیں اور آپ نے قوم سے یہ وعدہ کر کے یہ سیٹیں حاصل کی ہوئی ہیں کہ ہم اس قائد کو رہائی دلائیں گے۔ تو آپ کی جو پہلی ترجیح ہے وہ اگر آپ کا حق بنتا بھی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا جا سکتا تھا۔ عوام کو یہ میسج ٹھیک نہیں گیا، اب آپ بے شک اس کو انڈو بھی کر دیں، چلیں انڈو کرنے سے کسی حد تک شاید نقصان کا ازالہ ہو سکے، لیکن اصول ہے، اس غلطی کو تسلیم کر کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر جو بات پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے لیے جائز ہے وہ کس طرح ان کے کے پی اسمبلی یا کسی اور کے لیے کیسے ناجائز ہو سکتی ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن وہی بات کہ پرائرٹیز کا جو میسج جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہا تھا۔ اچھا ناظرین، اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ فورم کے زیر اہتمام رول آف لاء فورم کا انعقاد کیا گیا، جس سے مرکزی خطاب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج محترم المقام عزت مآب جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کیا۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی کی اہمیت پر لیکچر دیتے ہوئے انصاف کی اہمیت کے بارے میں بین الاقوامی قانون شہادت کی کئی مثالیں دیں۔ وہیں انہوں نے ایک جج کے تعلق باللہ پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے اسلامی تاریخ کے کئی روشن پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی، حاضرین کے سامنے پیش کیے۔ جسٹس محمد علی مظہر جب رول آف لاء فورم میں لیکچر دے رہے تھے تو ان کے کئی شورائے آفاق فیصلے جو اب قومی عدالتی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، شاید کبھی بھی اس قوم کی یادوں سے محو نہ ہو سکیں، وہ ایک ایک کر کے ذہن میں آ رہے تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا پہلا فیصلہ جس نے پاکستان میں ہر چیز بدل کے رکھ دی، وہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ تھا۔ انصاف پر تاریخی حوالوں سے لیکچر دینے والے جسٹس محمد علی مظہر صاحب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بلے کا نشان چھیننے والا جو فیصلہ دینے والا 3 رکنی بینچ تھا، اس کا حصہ تھے۔ ان کے اس فیصلے کا بوجھ آج بھی پورا پاکستان اٹھانے سے قاصر ہے۔ پھر جب فارم 47 کی پارلیمنٹ نے آئین میں 26ویں ترمیم کر دی تو اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے 3 بے مثال فیصلے دیے۔ پہلا، سپریم کورٹ کے آرڈر کو کالعدم قرار دے کر سویلین کے ملٹری ٹرائلز کو جائز قرار دیا۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بشمول جسٹس ڈوگر کی ٹرانسفر کو قانونی قرار دیا۔ تیسرا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے غلط قرار دے کر مخصوص نشستوں کی بندربانٹ کا فیصلہ دے دیا۔
جسٹس محمد علی مظہر جیسے جج جو ہیں وہ قومی تاریخ میں ایک الگ ہی مقام پر فائز ہو چکے ہیں. جس طرح کہ وہ لیکچر دے رہے ہیں ان کے فیصلے بالکل اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں. تاریخ ایسے ججز کے کردار کا تعین کرنے میں لگی ہوئی ہے اور تاریخ کبھی بھی کسی کا حق نہیں رکھتی. اسی دوران انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فیڈریشن اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مشترکہ طور پر پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتوں میں کرپشن ایک منظم شکل اختیار کر گئی ہے. یہ رپورٹ 30 انٹرویوز پر مبنی ہے جس میں وکلاء، صحافی، سول سوسائٹی کے کارکن، ماہرین تعلیم اور ججز بھی شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق کرپشن کے باعث فیئر ٹرائل میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، انصاف کا حصول مزید مشکل ہو رہا ہے. رپورٹ تو یہی ہے، باقی انصاف کی فراہمی پر تقریریں جتنی مرضی آپ کر لیں، رپورٹ تو یہی. اچھا ناظرین، ہمارے عہد کے بڑے دانشور اور باخبر صحافی محترم جناب منیب فاروق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ نئے سیاسی ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں. پتہ نہیں منیب فاروق صاحب نے یہ بیان کس ترنگ میں دے دیا. فرض کرے یہ بات اگر درست بھی ہے تو پھر اس میں خبر ہے کیا؟ تحریک انصاف کا جو رہنما بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑے گا وہ منیب فاروق صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنا سیاسی نقصان کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اس وقت عمران خان مقبولیت کے اس مقام پر ہیں، وہ جس پر ہاتھ رکھیں وہی لیڈر بن جائے گا. اس سے پہلے عمران خان کو چھوڑنے والوں کو کیا ملا؟ اس سے بیشتر تو ان میں سے بیشتر آپ نے دیکھا کہ سیاسی تاریخ کا یا سیاسی ڈسٹ بن کا حصہ بن گیا. چند ایک ایسے ہیں جنہوں نے جس تیزی سے جماعت چھوڑی تھی آج اس سے بھی زیادہ شدت سے پارٹی میں واپس آنے کے لیے بے قرار ہیں، مگر اب پارٹی میں انہیں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ویسے بھی جب جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جیسے قد کاٹ کے لوگ تحریک انصاف کے مقابل جماعتیں بنا کر صفر ہو گئے تھے تو ایسے میں موجودہ لاٹ میں سے چند لوگوں کے چھوڑنے سے تحریک انصاف کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا ناظرین، پہلے تو پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ سنا کرتے تھے نا، اب پیٹرولیم گیس سیکٹر میں بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 3600 ارب روپے تک پہنچ گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 1700 ارب روپے سے جو 1700 ارب روپے جو ہے وہ تاخیر سے ادائیگی کا جرمانہ ہے. یعنی جتنا سرکولر ڈیٹ ہے اتنا ہی اس پر جرمانہ ہے. اب 1900 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے اور 1700 ارب روپے اس پر لیٹ چارجز ہیں. داد دیں اس تجربہ کار حکومت کو ناظرین، جنہوں نے معیشت کی بحالی کرتے ہوئے کسی بھی شعبے کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیا. اچھا ناظرین، صرف ایک فلم نے بھارتی سماج میں رائج منافقت کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا. ستلج فلم کو بین کیے جانے کے بعد اس فلم کو بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں زبردست رسپانس ملا ہے. فلم کی کہانی انسانی حقوق کے علمبردار سکھ رہنما جسونت سنگھ کھالڑا کے کردار پر مبنی ہے. اس ایک شخص نے کس طرح بھارت کے منافقانہ طبقاتی نظام کو چیلنج کیا. جسونت سنگھ کھالڑا نے نامعلوم قرار دے کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارے گئے 25,000 سے زیادہ سکھ نوجوانوں کا سراغ لگایا. فلم میں بتایا گیا کہ مرنے والے سکھ تھے تو مارنے والے بھی سکھ ہی تھے، جنہیں دہلی کی مرکزی سرکار کنٹرول کر رہی تھی. ایک طرف بھارتی حکومت نے فلم ستلج کو بین کر دیا ہے تو دوسری طرف پنجاب اور راجستھان کے چھوٹے بڑے شہروں میں پروجیکٹرز پر فلم دکھائی جا رہی ہے. شاید یہ پہلا موقع ہے کہ سکھ گرودواروں کے اندر بھی فلم کی سکریننگ کی جا رہی ہے، جہاں ہزاروں افراد اجتماعی طور پر فلم دیکھ رہے ہیں. آج جسونت سنگھ کھالڑا کا نام ہر سکھ گھرانے میں لیا جا رہا ہے. جسونت سنگھ کھالڑا جو لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے تھے، ایک روز انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا اور انہیں بھی گولیاں مار دی گئیں، مگر ان کی لاش ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی گئی. 3 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ایک فلم نے جسونت سنگھ کھالڑا کے کردار کو دوبارہ زندہ کر کے اسے سکھ قوم کا سب سے بڑا لیڈر بنا دیا. اس میں سبق یہ ہے ناظرین اس قصے میں کہ جب کوئی قوم کسی کو اپنا ہیرو بنا لے تو اسے قید کر دیا جائے، اسے میڈیا سے آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ اس کی جان لینے کے باوجود انہیں قوم کی یادداشتوں سے مٹایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی غیر طبعی موت جو ہے اسے ایک افسانوی کردار بنا دیتی ہے. جسونت سنگھ کھالڑا تو 30 سال پہلے اس کو قتل کیا گیا تھا، مگر آج کے فزیکل کردار سے بھی بڑا اس کا افسانوی کردار بن چکا ہے. صرف ایک فلم نے پوری سکھ قوم کے زخم جو ہیں
وہ ہرے کر کے رکھتی ہیں۔ غیرت مند قومیں اپنے لیڈر یا ہیرو کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی یا زیادتی کو نسلوں تک نہیں بھولتی۔ تاریخ تو کم از کم ناظرین ہمیں یہی بتاتی ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے فرحانہ عنبر کے چند خوبصورت اشعار۔ کچھ ہیں زندہ تو کچھ مرے ہوئے لوگ، کچھ ہیں زندہ تو کچھ مرے ہوئے لوگ، ساتھ کیا دیں گے یہ ڈرے ہوئے لوگ، ساتھ کیا دیں گے یہ ڈرے ہوئے لوگ، منہ پہ تعریف کرتے جاتے ہیں، دل میں ہیں بغض سے بھرے ہوئے لوگ، پھر خزانے لگا لیے ڈیرے، اتنی مشکل سے جب ہرے ہوئے لوگ، ان کا سکہ سدا ہی کھوٹا رہا، ان کا سکہ سدا ہی کھوٹا رہا، کب کسی بات میں کھرے ہوئے لوگ، سکھ میں تو سب ہی ساتھ تھے عنبر، سکھ میں تو سب ہی ساتھ تھے عنبر، جب ملا دکھ تو پھر پرے ہوئے لوگ، جب ملا دکھ تو پھر پرے ہوئے لوگ۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔